बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में कर देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, सो दैट तुम मेरे और करीब आ जाओ। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी आती है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो तुम्हें दूर करना चाहते हैं और तुम्हारा अल्लाह ताला से विश्वास उठ जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। सब्र करो, सब्र, थोड़ा सब्र करो। इसीलिए तो हदीस में फरमाया गया है कि जब अल्लाह अपने बंदे को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए टेस्ट भेजता है, सो दैट वो जो उसका बंदा है अल्लाह का, वो उस टेस्ट पे अच्छे से चले और अच्छा बने और अल्लाह के और करीब आए। जब आपकी परेशानियाँ, जब आपकी प्रॉब्लम्स, जब आपका दर्द को अल्लाह के जब करीब लेके जाता है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए तोहफा है। और जब यही चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर करती है ना, परेशानी आ गई और हम अल्लाह से मोहब्बत करने के बजाय, अल्लाह ताला की इबादत और ज़्यादा करने के बजाय हम अल्लाह ताला को भूल जाएं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो अल्लाह ताला की जितना हो सके उतना करीब जाओ। अपनी परेशानियों में अल्लाह ताला को अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। देखो तुम्हारी परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं, थोड़े वक्त की बात है, बट अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा बिल्कुल करो। सो गाइज, आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी, ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना और दूसरों को शेयर भी करना, सदका ज़रिया होता है ना। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुरान क्लास 93 सूरतुल अल माइदा आयत नंबर 33 to 35 मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो है। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 19 सितंबर 2021 को कुरान क्लास नंबर 93 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ये आयत नंबर 33 जो है सूरतुल माइदा की, ये मशहूर तरीन आयात में से एक
آیت ہے، مختلف آیات ہیں جن کے نام بھی ہیں، جو ان آیات کے اندر مضامین آتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ انہی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے، اسے آیت محاربہ کہتے ہیں۔ محاربہ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں، زمین میں فساد مچانے والے لوگ، ان کی سزا اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوئی، اور پھر سیدنا علی کے دور کے اندر بھی جنگ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ بھی فساد فی الارض کرنے والے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کو کور کرتے ہیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غریب لوگ مسلمان ہوئے، یعنی بظاہر کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے مہمان ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے چرواہے کے ساتھ اٹیچ کیا اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بے ایمان ہو گئے، اور دنیا کی محبت کی لالچ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اونٹ بھگانے کے لیے اور ان کو چوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کان کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اس اذیت کے ساتھ اسے شہید کیا، پیاسا اسے مار دیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹ لے کر وہ بھاگ گئے۔ خیر وہ کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی روانہ کیے، وہ ان کو پکڑ کر لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے طور پر، جو بنی اسرائیل کے لیے بھی احکام ہیں، قرآن میں بھی آئے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو قتل کروایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، بالکل وہی کچھ قصاصاً کیا جو کچھ انہوں نے اس چرواہے مظلوم کے ساتھ کیا۔ اب یہ احادیث چونکہ بخاری مسلم میں آئی ہیں، ان کے اوپر جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو بخاری اور مسلم کی یہ والی احادیث آپ علیہ السلام کی بدنامی کا سبب ہے۔ ان احادیث کا وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ کئی منکرین احادیث اس حوالے سے پیدا ہوئے، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ یہ سب کی سب اسلام کے خلاف سازش ہیں احادیث۔ ہمارے جہلم شہر میں بھی ایک بندہ تھا، 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ملنے کے لیے بھی گیا، اس نے کہا جی یہ رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے یہ احادیث، حالانکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ بھائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی سستی دکھائیں گے اور رحمت کی کیٹیگری میں فال کر دیں گے۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی کو سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معافی اور درگزر کی روش اختیار کرتے تھے، لیکن ونس اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا پھر حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ چیز آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے کوئی منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا عذاب نہیں دے گا؟ تو یہ چیز صفت رحمت کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی، مجرمین کو سزا دینا ہی رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جن مظلومین کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ قیامت والے دن جب ابو جہل کو عذاب ہوگا تو یہ ابو جہل کو دیا جانے والا عذاب عمار ابن یاسر کے والدین سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کے حق میں رحمت ہوگی، کیونکہ انہیں بدلہ ملے گا۔ ایک شخص کے حق میں عذاب دوسرے کے لیے رحمت ہو رہی ہوتی ہے، مظلومین کے لیے۔
تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے، اور صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدلہ دلوایا جائے۔ دنیا میں بھی قصاص کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے۔ قتل کے بدلے قتل کیا جائے قاتل، معافی کی روش کو ڈسکریج کیا گیا ہے قتل کے کیس، صرف قتل کے کیس۔ پچھلی دفعہ ہم اس سے پچھلی آیت جو پڑھ چکے، آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے لیے جو فساد فی الارض اور قصاص کے علاوہ اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ تو قصاص قتل کے بدلے معافی کی روش نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت کے منافی نہیں چیز ہوگی، بلکہ یہ صفت عدل کا تقاضا ہے، اور مظلومین کو انصاف دلانا مظلومین کے حق میں رحمت ہے، اور اس کافر کے حق میں اللہ کا غضب اور عذاب۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر کوئی ایسا کام کیا تو آپ کی صفت رحمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، اور کسی حد تک پھر جب اس قسم کے اعتراضات ہیں وہ جسٹیفائی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ عوام الناس کو ہم نے نبی علیہ السلام کی پکچر بڑی غلط پیش کی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، بالکل جھوٹ ہے۔ تو قنوت نازلہ آپ کیوں پڑھتے رہے ہیں بخاری مسلم میں کافروں کے اوپر اگر بددعا نہیں دی ہے؟ ہاں، آپ نے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو بددعا نہیں دی، معافی کی روش اختیار کی۔ لیکن جہاں پر آپ کے اصحاب کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دین کی حدیں توڑی جاتی تھی، وہاں اللہ کے نبی سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا، اور صحابہ کرام کانپتے تھے حضور کے جلال سے۔ ہمیں تو حضور کی بڑی میٹھی پکچر پیش کی گئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنے صحابہ کے اوپر۔ صحیح بات ہے بھائی، اپنے اس اخلاق کے باوجود، اخلاق کی تو گواہی اللہ نے دی سورہ ال عمران میں، کہ اے نبی اگر آپ اپنی زبان کے تیز ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ارد سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ ان کے حق میں بڑے نرم۔ سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن اللہ کے احکامات کے معاملے میں حضور کی اتنی سختی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان پہ تو جماعت فرض نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا، اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کرتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی کہ یہ اونچے خاندان کی ہے، تو آپ نے نماز کے بعد مسجد میں منبر لگایا اور جلال کے عالم میں آپ فرمایا اللہ کے احکامات میں تم مجھے سفارش کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے، اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ فرمایا مجھے اللہ کے احکام کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو تم؟ تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے لوگوں کو۔ یہاں بھی حضور کا چرواہا قتل ہوا تو آپ نے اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو پیاسا ریگستان میں پھینک دیا، تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی۔ اس کے ثبوت میں یہ آیت بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ آپ نے فساد فی الارض کرنے والوں کو کیا سزائیں دینی ہے۔ تو قرآن میں آئی ہے نا، تو بخاری مسلم میں تو نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن کلاس، اینڈ جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رحم کرنے والے ضرور تھے، انہوں نے اپنی نفس کی خاطر کبھی کسی انسان کو کچھ بھی نہیں بولا، نہ ہی اس کو برا بولا، نہ ہی اس کو سزا دی، خود کے لیے
बट जहाँ पे उनके सहाबा की बात आती थी या फिर अल्लाह के जो हुक्म की बात आती थी उस टाइम पे वो किसी की नहीं सुनते थे। और ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट रहना इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अल्लाह के मामले में देन लोग आपको पता है कितने फैलते हैं भाई, बहुत तगड़े वाले फैलते हैं एंड नमाजें तक नहीं पढ़ते भाई, आप सोचो क्या ही बोलने का अभी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका ज़रूर लेके आएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।